अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क़ के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे जो वॉइस ओवर सुनते हैं वीडियो ज़रूर लाइक कर दिया करें और मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा है। अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। पिछले 2 घंटों से वो अपने कैबिन में बैठी हुई थी। जाजिम ने आज भी उसे जाजिम ने आज भी उसे कोई काम नहीं सौंपा था और ऐसे फारिग बैठना उसकी आदत नहीं थी। खाली लैपटॉप भी अब उसे अपना मुंह चढ़ाते हुए महसूस हो रहा था, जिस पर वो अपने साथ ही बैठी अपनी ऑफिस की कोलीग को दिखाने के लिए ऐसे ही कब से हाथ चला रही थी। उसे अब एम्बैरेसिंग फील होने लगा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे ऑफिस में सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो जाजिम की पर्सनल असिस्टेंट थी और इसी के करने के लिए कुछ नहीं होता था। हैदल अपनी सोचों में गुम थी जब उसके साथ एक बहुत मॉडर्न लड़की आकर बैठी, जिसने बहुत मॉड ड्रेसिंग कर रखी थी और मेकअप भी काफ़ी कर रखा था। वो ऑफिस में न्यू थी शायद, क्योंकि इससे पहले हेज़ल ने उसे नहीं देखा था। हेलो, मेरा नाम मारिया है। उसने हेज़ल से अपना तारुफ करवाया। हेज़ल ने भी मुस्कुराते हुए उसे अपना नाम बताया था। आप न्यू हैं, पहले कभी आपको नहीं देखा। हेज़ल ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, आज ही अपॉइंट हुई हूँ। मैं पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर हायर हुई हूँ। मारिया के बताने पर हेज़ल का चेहरा धुआं धुआं हुआ था। अगर मारिया पर्सनल असिस्टेंट की जॉब पर हायर हुई है तो उसकी जॉब क्या है? शदीद गुस्से की लहर हेज़ल के तन बदन में उठी थी। हेज़ल ने एक ही झटके में अपने चेयर से उठते जासिफ के ऑफिस का रुख किया। वो इतने गुस्से में थी कि बिना दरवाज़ा नॉक किए ही अंदर दाखिल हो गई। वो काफ़ी धीमे और ठंडे मिजाज की लड़की थी, लेकिन जाजिम जिस तरह उसे ट्रीट कर रहा था, दो दिन से उसे कोई भी काम ना सौंप कर उसकी इंसल्ट कर रहा था। वो उसे मश्तल कर गया। जाजिम इस टाइम किसी ऑफिस एम्प्लॉय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। हैज़ल को नॉक किए बगैर अंदर एंटर होते देखकर जाजिम के माथे पर बल नमूदार हुए। जाजिम ने सर्द निगाह हैज़ल पर डाली, जो येलो ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस थी, जिस पर बड़ा सा दुपट्टा वाइट दुपट्टा कंधों पर फैलाया हुआ था। ठीक है बरहान, आप ये फ़ाइल का वर्क कंप्लीट करके 2 घंटों में मेरी टेबल तक पहुंचाएं। जाजिम ने फ़ाइल अपने सामने बैठे अपने एम्प्लॉय की तरफ बढ़ाई थी, जिस पर वो मौदबाना अंदाज में कहते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और फ़ाइल पकड़े भाई जाने ही लगा था कि जाजिम की पुकार पर उसे रुकना पड़ा और वो जाजिम की तरफ पलटा। मिस्टर बरहान, जब अपने बॉस के कमरे में जाते हैं
تو اندر داخل ہونے کے کیا آداب ہوتے ہیں؟ جازم نے ہیزل کو گھورتے ہوئے سر لہجے میں سوال کیا۔ جازم کے سوال پر ہیزل کا رنگ سرخ پڑا تھا، ہونٹ خود بخود بھیج گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی جازم نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے۔ سر باس کے کمرے میں یا پھر کسی کے بھی ذاتی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہمیشہ اجازت لیتے ہیں۔ برہان نے ایک نظر ہیزل پر ڈالتے ہوئے جازم سے کہا۔ وہ سمجھ چکا تھا جازم کس پر ٹونٹ کر رہا ہے، اس لیے نظر بے اختیار پاس کھڑی ہیزل پر اٹھی تھی۔ ویری گڈ مسٹر برہان، یہی مینرز ہوتے ہیں اپنے آفس میں داخل ہونے کے لیے، لیکن اس آفس میں ایسا جاہل سٹاف بھی ہے۔ جسے مینرز کی الف بے کا بھی پتہ نہیں۔ آئی تھنک ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات پتہ ہوگی۔ جازم کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے میں ہیزل سے مزید اپنی انسلٹ برداشت نہ ہوئی، اس لیے وضاحت دینی چاہی، لیکن اس کی بات بیچ میں ہی جازم کاٹ گیا تھا۔ تم نے جو بھی بات کرنی ہے پہلے باہر جاؤ اور دروازہ ناک کرو۔ اگر میں تمہیں اندر آنے کی اجازت دیتا ہوں تو پھر اپنی ضروری بات کرنا۔ جازم برہان کا لحاظ کیے بغیر حدت امیز لہجے میں ہیزل سے مخاطب تھا۔ ہیزل کو اب اپنی بے اختیاری پر غصہ آ رہا تھا جو اس بدتمیز اور جلاد کے روم میں بنا نوک کے ہی داخل ہو گئی تھی۔ ابھی پتہ نہیں اس بات کو لے کر اسے کتنا ذلیل کرے گا۔ ہیزل کا غصہ جازم کا سر چہرہ دیکھ کر جھانک کی مانند بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ جازم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ دل ہی دل میں یہ جاب چھوڑنے کا مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ برہان نے اپنی فائل پکڑے ہیزل پر ترہم آمیز نگاہیں ڈالتے ہوئے اسے دیکھا۔ پچھلے 2 دن سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں فارغ بیٹھی ہوتی تھی اور آج ایک نیو اسسٹنٹ بھی اپوائنٹ ہوئی تھی۔ اب جازم کا ہیزل کے ساتھ رویہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا تھا۔ جازم تو اسے آپ کہنے کا روداد نہ تھا۔ برہان ہیزل کے سرخ چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں مجھے یہ جاب نہیں کرنی، ہیزل نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بامشکل کہا۔ جازم کے رویے سے اسے کافی تکلیف پہنچ رہی تھی، جو بنا اس کے کسی بھی قصور کے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہیں یہ جاب سفارش پر ملی ہے، لیکن اپوائنٹ ہونے پر کچھ پیپر سائن کیے تھے تم نے۔ 6 ماہ سے پہلے تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی، اور تمہیں اس جاب سے نکالنے کا اختیار صرف میرے پاس ہے۔ جازم نے ایک فائل سے کچھ پیپرز نکال کر ہیزل کے سامنے ٹیبل پر پٹکے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے خود ہی فائر کر دیں، ویسے بھی آپ اپنے لیے نئی اسسٹنٹ رکھ چکے ہیں۔ میرا اب یہاں کوئی کام نہیں، اور نہ آپ مجھے کوئی کام سونپنا چاہتے ہیں۔ ہیزل کی آنکھوں میں ننھے سے ستارے چمکے تھے، گلے میں نہ چاہتے ہوئے بھی شبنم در آئی تھی۔ او پلیز، میرے سامنے یہ آنسو مت بہانا، نفرت ہے مجھے ان آنسوؤں سے، اور یہ آنسو ایک عورت کے ہوں تو سوائے مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جازم چیئر پر سیدھا ہوتا ہیزل کے آنسو دیکھ کر پھنکارا تھا۔
اگر یہ آنسو آپ کی ماں اور بہن کی آنکھ سے نکلے تب بھی یہ آپ کو یہ آنسو مکر و فریب لگتے ہیں؟ جب کسی کے پاس آپ کی کوئی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا؟ تو وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ذاتی رشتوں اور ذاتیات میں مداخلت کی کوشش کرتا ہے۔ تم میں یہ بھی کوالٹی ہے، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ جازم ہیزل کی بات پر تنزیہ مسکرایا تھا۔ میں آپ کی ذاتیات تک نہیں پہنچی، میں نے جسٹ آپ کی بات کا جواب دیا ہے۔ ہیزل نے آہستگی سے اپنی صفائی دی۔ آئندہ اپنی زبان سے میری ماں اور میری بہن کا نام مت لینا، ورنہ تمہاری بات ابھی منہ میں ہی ہوگی لیکن تمہاری زبان میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جازم ہیزل کی بات کاٹتے ہوئے سرخ آنکھوں کے ساتھ گھرایا تھا۔ اب جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھو، میں سوچتا ہوں تمہیں کیا کام دیا جائے، اور میرے خیال سے تمہیں انجوائے کرنی چاہیے اپنی پوزیشن، کیونکہ فری بیٹھنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے۔ جازم تنزیہ بولتے ہوئے چیئر پر سیدھا ہوا تھا۔ ہیزل چند ثانیے کھڑی رہی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ جازم نے اسے پکارا۔ جی سر۔ ہیزل نے رخ پلٹتے ہوئے جازم کو دیکھ کر کہا، لیکن یہ اسے معلوم تھا اسے جی سر کہنے میں کتنی توانائی صرف کرنی پڑ رہی ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں جازم پہ غصے کے ساتھ ساتھ اس سے نفرت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ باہر جاؤ اور دروازہ نوک کر کے اندر آؤ۔ جازم نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے ہیزل کو حکم دیا تو ہیزل کا رنگ یکدم بے انتہا سرخ پڑا تھا۔ اوکے سر، ہیزل نے لب بھینچتے ہوئے کہا اور باہر جا کر دروازہ نوک کر کے اجازت لے کر اندر داخل ہوئی۔ گڈ، آئندہ یہ مینر ہمیشہ یاد رکھنا ہے، جازم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے آبرو اچکائے تھے۔ جی سر، ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اتنی انسلٹ کافی ہے میرے لیے۔ اتنی انسلٹ کافی ہے میرے لیے، ہیزل نے تحمل سے کہا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اس کی جاب اس جلاد اور جنگلی کو برداشت کرنے کی ہے، اور ہیزل کو اندازہ ہوا تھا یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل ٹاسک تھا۔ اب تو اسے 6 مہینے اس جلاد اور حیوان نما انسان کو برداشت کرنا تھا، اور اسے یقین تھا اگر اس انسان کو برداشت کر لیا تو اپنی زندگی میں ہر کام کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور میری اسسٹنٹ کو اندر بھیجو، جازم نے مسکراتے ہوئے اگلا حکم دیا۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی یہ حکم بھی اس نے صرف اسے زج کرنے کے لیے دیا ہے، ورنہ وہ ماریا کو انٹرکام کے ذریعے بھی بلا سکتا تھا۔ جی سر، میں بلاتی ہوں، ہیزل دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے باہر چلے گی۔ ہیزل کے جانے کے بعد جازم نے چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔ ہیزل زمان شاہ، یہ 6 مہینے تمہاری زندگی کے بدترین دن ہوں گے، تم ساری زندگی جازم شاہ کو بھول نہیں پاؤ گے۔ جازم نے اپنی سرخ آنکھیں بند کرتے ہوئے چیئر سے ٹیک لگائی تھی۔
शावेज़ लंच के बाद ऑफिस आया तो अपने रूम में जाते जाते चंद सानिए के लिए रुका था। हया बुरी तरह ऑफिस फाइल्स में उलझी हुई थी। ऑफिस टाइम में अभी लंच ब्रेक नहीं हुआ था। शावेज़ ने जबड़े भींचते हुए हया को देखा। जिन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है वही लोग लंच ब्रेक कर सकते हैं। ऑफिस में जो निकम्मा स्टाफ है उसका हर चीज़ की तरफ ध्यान है सिवाय काम के। वो मुझे एक मिनट के लिए भी फारिग नज़र ना आए। शावेज़ की इस सर्द आवाज़ पर हया और पूरे ऑफिस स्टाफ ने शावेज़ को देखा जिसके तासरात बहुत सख्त थे। हया ने तो दिल पर हाथ रखकर हिटलर का सर्द और संजीदा चेहरा देखा था। उसे शावेज़ की आंखों से शोले लपकते हुए महसूस हुए। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे इन शोलों से इसे झुलसा देगा। हया ने छुरछुरी ली थी। ऑफिस स्टाफ तो समझ चुका था ये अल्फाज किसके लिए हैं। जिसको सुनाया जा रहा था वो भी समझ चुकी थी। हया ने हैरत से शावेज़ को देखा कि अब उससे क्या गलती हुई है जो हिटलर इतने खौफनाक तेवर लिए उससे घूर रहा है। हया के देखने पर वो कहर भरी नज़र उस पर डालता वहाँ से चला गया था। ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका था। तमाम स्टाफ भी जा चुका था। शावेज़ अभी ऑफिस में ही था। हया भी अपने कैबिन में बैठे ऑफिस फाइल्स का काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। वो अभी तक बमुश्किल एक दो फाइल्स का काम ही कंप्लीट कर सकी। हया ने गुस्से से फाइल्स टेबल पर रखी। उसका स्टेमिना जवाब दे गया था। समझ नहीं आता इस हिटलर को मेरे साथ मसला क्या है। डिज़ाइनर हूँ मैं यहाँ पर। वो डिज़ाइंस बनवाने के अलावा मुझसे हर काम करवाता है। ये मेरे काम का हिस्सा भी नहीं फिर भी करती हूँ। लेकिन पूरे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती पल में करके रख देता है जैसे मुझे ख़रीद लिया हो। अली को मनाने और ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में मैंने नाश्ता भी नहीं किया था और इस हिटलर ने मुझे लंच भी नहीं करने दिया। हया खुद से बोलते हुए रूहान से हुई थी। मेरी फ्रेंड की बर्थडे है और मैं ये फजूल ऑफिस वर्क कर रही हूँ। मुझे नहीं करना ये काम। बाकी का काम कल कंप्लीट कर लूँगी। क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा डांटेगा। पहले वो कौन सा कम डांटता है। सुन लूँगी भी कल भी उसकी डांट। हया नाखून चबाते हुए गहरी सोच में घूमती। हया ने तमाम फाइल्स समेटी और अपना मोबाइल और बैग उठाए शावेज़ को बगैर बताए ऑफिस से निकल आई थी। शावेज़ अपनी गाड़ी कार पोर्च में खड़ी किए आगे बढ़ा ही था कि जब हया को अपने पोर्शन से निकलते हुए देखा। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए कार पोर्च की तरफ ही आ रही थी। शावेज़ हया को देखकर मुजस्सम हुआ था। धड़कनें थम गई थी। दिल पहलू में डूब कर उभरा था। वो पिंक कलर के बारबी फ्रॉक में मलबूस थी जिसकी लेंथ पैरों तक थी। सुनहरी बालों को आज कल किया हुआ था। सर पर दोनों अतराफ में पिंक कलर की पिंस लगाकर बालों को खुला छोड़ रखा था जो कमर पर किसी आबशार की मानंद महसूस हो रहे थे। पिंक लिपस्टिक लगाए वो तेज़ी से कार पोर्च की तरफ बढ़ रही थी। एक हाथ से फ़ोन कान से लगाया हुआ था जिस पर किसी से बात कर रही थी। काफ़ी उजलत में थी। शावेज़ के पास से गुजरती मुकम्मल तौर पर शावेज़ को इग्नोर कर गई। शावेज़ एकदम होश में आया था और तेज़ी से अपनी हसीन परी की तरफ बढ़ा जो आज अनजाने में अपने क़यामत खेज़ हुस्न से उस पर बिजलियां गिराकर उसे मसहूर कर चुकी थी। शावेज़ हया के रास्ते में हायल होते उससे टकराया जो अपने ध्यान में चल रही थी। यकदम शावेज़ के सीने के साथ आ टकराई। हाई हील पहनने की वजह से लड़खड़ाई तो शावेज़ ने हया की कमर पर अपने बाजुओं का घेरा मजबूत करते हुए उसे अपने बेहद करीब किया और बहुत करीब से उसके चेहरे के एक नक्श को गौर से देखने लगा। हया ने
حیان شاویز کے حصار میں خود کو قید پا کر اپنی گرے آنکھوں کو پھیلائے شاویز کی اور دیکھا جو مخمور نگاہیں لیے اس کے چہرے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا ہو۔ شاویز چھوڑی مجھے، حیا نے سر کھوتے بمشکل کہا۔ شاویز کے گرم ہاتھ اسے اپنی برہنہ پشت پر محسوس ہو رہے تھے۔ فراق کا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا جسے ڈوریوں سے باندھا ہوا تھا۔ شاویز کے ہاتھ اس کی فراق کی ڈوریوں پر سفر کر رہے تھے اور اس کی آنچ دیتی سانسیں حیا کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ شاویز کی بے باک حرکتوں اور بے باک نگاہوں سے حیا کی آنکھوں میں خوف لہرایا تھا۔ جس طرح شاویز اسے دیکھ رہا تھا آج سے پہلے کبھی اس نے اسے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ حیا کو اس کی بے باک نگاہوں سے بہت شرم محسوس ہوئی کیونکہ اب اس کی نظروں کا رخ گردن سے ہوتے اس کے بدن پر تھا جسے وہ بنا کسی شرم کے تسلی سے گھور رہا تھا۔ شاویز چھوڑے مجھے، دیر ہو رہی ہے، میں آگے لیٹ ہوں، حیا نے سرخ پڑتے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دل تو کیا تھا اپنے لمبے کیوٹکس لگے ناخنوں سے شاویز کی بے شرم آنکھیں نکال لے جنہیں ذرا شرم لحاظ نہ تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویز نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کیا۔ شاویز کی اس طرح اپنے مزید قریب کرنے پر حیا کے لب شاویز کی ٹھوڑی سے آ ٹکرائے تھے جو اس کی ٹھوڑی پر اپنے لمس کے ساتھ لپسٹک مارک بھی چھوڑ گئے تھے۔ شاویز نے آنکھیں بند کر کے اس کی پنکھڑیوں جیسے نرم و نازک لبوں کا لمس محسوس کیا تھا جو اسے اندر تک سکون دے گیا تھا۔ میں اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہی ہوں، آگے مجھے لیٹ ہو گیا ہے اور آپ مجھے چھوڑ نہیں رہے۔ حیا خود کو چھڑاتی ہوئی راہ سے ہوئی تھی۔ شاویز کی ٹھوڑی پر اپنی لپسٹک کا مارک دیکھ کر حیا کا رخ سرخ کنداری ہوا تھا، پلکیں بھاری ہوئی تھیں۔ وہ آگے شاویز کی سرخ اور بوجھل نگاہوں میں دیکھ نہیں پا رہی تھی اور اب تو اس کی ٹھوڑی پر اس کا لپسٹک کا مارک بھی تھا۔ چھوڑے مجھے شاویز ورنہ، حیا نے آنکھوں میں شرارے لیے دھمکے دینے والے انداز میں کہا۔ ورنہ کیا کرو گی مائی بیوٹی؟ شاویز لب دانتوں تلے دبائے اس کے ورنہ کہنے پر محظوظ ہوا تھا۔ ورنہ میں حیا نے نچلا ہونٹ بچوں کی طرح باہر نکالا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ کرنے کو تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی، اپنی ہائی ہیل کی نوک اس کے پہلو اور ٹانگ پہ رسید کر سکتی تھی، اپنے لمبے ناخنوں سے اس کا منہ کھروچ سکتی تھی، لیکن اگر مقابل شاویز کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ 2 منٹ میں اس کی اوقات اسے یاد دلا کر رکھ دیتی۔ لیکن سامنے ہٹلر تھا، اس ہٹلر کو اور اس کی مونچھوں کو دیکھ کر ہی اسے غش آنے لگتے تھے۔
اپنا نچلا ہونٹ باہر نکال کر بچوں کی طرح بولتے ہوئے وہ شاویز کا دل مزید دھڑکا گئی۔ ایسی ادائیں دکھاؤ گی تو کیسے چھوڑوں گا تمہیں؟ شاویز نے حیا کے کلس بالوں میں اپنی انگلیاں پھنسائیں۔ شاویز چھوڑے مجھے، میں نے اتنی محنت سے اپنے بال کل کیے ہیں، آپ انہیں خراب کر رہے ہیں، حیا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ شاویز نے اس کے چلانے پر گھوری سے نوازا تو حیا نے روحاںسے ہوتے بے بسی سے شاویز کو دیکھا، جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے بے باک اور بہکی بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ حیا کو پکا یقین تھا شاویز جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تاکہ وہ خود ہی وائبہ خاتون سے طلاق کا مطالبہ کر دے۔ وہ شاویز سے اب اتنا زچ ہونے لگی تھی کہ اس نے وائبہ خاتون سے بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ اسے ہر حال میں شاویز نامی بلا سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ شاویز نے گہرا سانس لیتے ہوئے حیا کو چھوڑا اور اور ساتھ میں خود کو ملامت بھی کیا تھا۔ اسے کیا ہو رہا ہے؟ وہ اتنا بے اختیار کیسے ہو گیا؟ اسے آج یا کل حیا کو طلاق دینی ہے تو پھر خود کے جذبات پر اسے قابو بھی رکھنا چاہیے۔ وہ اس کی خوبصورتی سے مسمرائز کیوں ہو رہا ہے؟ شاویز نے جھنجھلاتے ہوئے حیا کو چھوڑا تھا۔ شاویز کے چھوڑنے پر حیا گہرا سانس لیتی اس سے دور ہوئی تھی کہ اچانک اسے رکنا پڑا۔ ڈونٹ موو شاویز، حیا کپ کپاتے لبوں سے کہتے ہوئے شاویز کے قریب ہوئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ میری باہوں کا حصار بہت پسند آ گیا ہے یا پھر میں بہت پسند آ گیا ہوں؟ شاویز نے اسے پھر سے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر سے آنکھیں بند کر حیا کے بدن کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ حیا نظریں جھکائے بھیگی آنکھوں سے شاویز کی شرٹ سے اپنا لاکٹ نکال رہی تھی جو اس کے شرٹ کے بٹن میں اٹک گیا تھا۔ وہ بہت احتیاط سے وہ لاکٹ شاویز کی شرٹ کے بدن سے علیحدہ کر رہی تھی۔ شاویز نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں اور وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نکال دیتا ہوں، شاویز نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ لاکٹ کی طرف بڑھایا۔ نہیں، میں خود نکال لوں گی اسے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ اب تو حیا کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ جسے محسوس کرتے شاویز حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ لاکٹ ہی تو ہے، میں نکال دیتا ہوں۔ شاویز اس کے رونے پر حیران ہوتے پریشان بھی ہوا تھا۔ پہلی دفعہ تھا وہ اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی، ورنہ وہ اس کی اتنی ڈانٹ پر بھی اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اپنی گالوں پہ نہیں بہنے دیتی تھی، اور آج ایک لاکٹ کے لیے، ایک معمولی سے لاکٹ کے لیے آنسو بہا رہی تھی۔ یہ صرف لاکٹ نہیں ہے، میرے لیے سب کچھ ہے۔
حیا کی آنکھوں سے آنسو، یہ میرے بابا نے دیا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو اب لڑیوں کی صورت میں بہنا شروع ہوئے۔ شاویز جانتا تھا وہ زمان شاہ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن آج اسے معلوم ہوا وہ بہت ایموشنل بھی ہے۔ شاویز اسے مزید خود کے قریب کرتا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ شاویز کا ایک ہاتھ اس کی نازک کمر پر سرایت کرتا ہوا اس کی نازکی کو محسوس کر رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے خود کو تراوت پہنچا رہا تھا۔ ایک سکون اس کے رگوں جاں میں اتر کر اسے حیا کا دیوانہ بنا رہا تھا۔ شاویز ایک سیکنڈ میں وہ لاکٹ اپنی شرٹ سے چھڑوا سکتا تھا۔ شاویز ایک سیکنڈ میں وہ لاکٹ اپنی شرٹ سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا وہ اس سے دور جائے۔ اس لیے اس کے آنسوں کو اگنور کرتے اسے اپنے قریب کیے، اپنے دل کی سنتے ہوئے چھوٹی موٹی گستاخیاں کرنے لگا۔ حیا اپنے لاکٹ کو چھڑوانے میں اتنا محو تھی، وہ شاویز کی ہاتھوں کی بے باکیاں محسوس ہی نہ کر پا رہی تھی۔ شاویز نے حیا کی طرف نگاہ کی جو ابھی تک اپنا لاکٹ چھڑوا نہ پائی تھی۔ شاویز نے گہرا سانس بھرتے ہوئے حیا کے ہاتھوں کی لرزش کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا ایسے تو وہ اپنا لاکٹ کل تک نہ چھڑوا پائے گی۔ شاویز نے حیا پہ ترس کھاتے ہوئے اس کا لاکٹ اپنی شرٹ کی بٹن سے آزاد کروایا۔ حیا نے نم اور مسکراتی آنکھوں سے اپنے لاکٹ کو دیکھا اور شاویز کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ شاویز وہیں پر کھڑا اسے گاڑی نکالتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جس نے کافی غلط طریقے سے اپنی گاڑی نکالی تھی اور ساتھ کھڑی گاڑی کو بھی ہٹ کیا تھا۔ حیا کے جانے کے بعد حیا کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں پر کھڑا رہا۔ اسے حیرانگی ہو رہی تھی آئسن خاتون اسے گاڑی چلانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں۔ جبکہ گھر میں ہر ٹائم 4-5 ڈرائیور موجود ہوتے تھے۔ یہ لڑکی کسی کی سنے تو پھر نہ، یقیناً آئسن خاتون کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہوگی۔ شاویز لب بھینچے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔